बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। वो थका थका घर आया था। जिस्मानी थकन से कहीं ज़्यादा असाबी थकन थी जो उसके वजूद को जकड़े हुए थी। महमूद साहब के कमरे की बत्ती जलती देखकर वो अपने कमरे में जाने के बजाय उनके कमरे में आ गया। वो इस वक्त अपने बेड पर लेटे इस्तराहत फरमाने के साथ साथ कोई किताब पढ़ रहे थे। हारिब उनके सामने पड़े सोफे पर ढह गया और आरामदेह अंदाज में अपनी टांगे फैलाता हुआ अपना सर सोफे की पश्त पर गिरा गया। महमूद साहब ने अपनी किताब पर से नजरें हटाकर बगौर उसके चेहरे को देखते हुए उसकी हालत का अंदाजा लगाने की कोशिश की। लगता है हमारी बहू से झगड़ा हो गया है। बहू तो ना कहें, कभी ना होने वाली बहू कहें। हारिद ने वैसी आंखें मूंदते सर पीछे को गिराए हुए कहा। महमूद साहब हंस दिए। तो फिर क्या ख्याल है, उस कभी ना होने वाली बहू को होने वाली बहू में बदल दिया जाए? क्या मैं कमाल से बात करूं? डैड, आप कैसे उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार बैठे हैं? वो सोफे की पश्त को छोड़ता हुआ उठ गया। मगर अभी नहीं, हम दोनों को भी कुछ वक्त चाहिए। अब शादी में कौन सा वक्त दरकार है? क्या बुढ़े होकर करोगे? आप जैसा कामयाब तजर्बा करने से बेहतर नहीं है कि इंसान कुछ वक्त लेकर सोच समझ कर फैसला कर ले। उसने अपने बाप के पास पहुंचकर हमेशा की तरह सोने जाने से पहले उनके माथे को चूमा। महमूद साहब ने खफगी से अपना मुंह से छुड़ाते हुए उसे घूरा। वो उनकी सदा पर मुस्कुरा दिया और फिर एक थकान से भरपूर सांस हवा के सपोर्ट करता उनके बेड के पास ज़मीन पर बैठ गया और अपनी पश्त बेड से टिका दी। वहाँ से महमूद साहब उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। मैं जानता हूँ आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती। शादी को लेकर आपका और मेरा नज़रिया काफ़ी मुख्तलिफ है। इसी सबब हमारा इस एक बात पे हमेशा इख्तलाफ रहेगा। आप महमूद हमदानी थे। आपकी बीवी ने तलाक देने का कहा, आपने दे दी। मगर मैं हारिब हमदानी हूँ। मैं अपने से मंसूब लोगों को महज उनकी राह बदल लेने की ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकता। मैं मौत तक साथ निभाने पर यकीन रखता हूँ। मेरे नज़दीक मर्द हो या औरत, उसका बीच रास्ते में दिल का बदल जाना एक गाली है। इसीलिए मेरा मानना है कि बीच रास्ते में छोड़ जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि कुछ वक्त लेकर अपने फैसले पर सोच विचार कर लिया जाए, बजाय इसके आधे रास्ते में तन तनहा कर दिया जाए। उसने मुड़कर एक नज़र अपने बाप को देखा, फिर वापस से सीधा हो गया। मेरी सोच के बरक्स मेरी और तुम्हारी माँ की नाकाम शादी का तुम पर काफ़ी असर आया है। मगर ये क्या अच्छा नहीं हुआ? बजाय मैं और तुम्हारी माँ सारी उम्र लड़ते रहते, हमने खुश उसलूबी से अपने रास्ते अलग कर लिए। वो उनकी बात पर कुछ पल को खामोश रहा। इस लिहाज से आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मुझे आप दोनों के अलग हो जाने से कहीं ज़्यादा इख्तलाफ इस बात से है कि आप दोनों को शुरू दिन से पता था कि आप दोनों के बीच हम आहंगी नहीं है। ना ही वो आपको पसंद करती थी, ना पसंद नहीं करती थी, मगर पसंद भी तो नहीं करती थी। फिर आपको फैमिली प्लान भी नहीं करनी चाहिए थी। उन सबसे पहले आप दोनों को खुद के रिश्ते को ठीक करना चाहिए था, खुद के ताल्लुक को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए था, ना कि इन सब के मसाइल के बीच आप एक वजूद को इस दुनिया में ले आते। शादी का मकसद सिर्फ औलाद पैदा करना, नस्ल आगे बढ़ाना नहीं होना चाहिए। शादी का सबसे पहला मकसद मियाँ बीवी का सुकून होना चाहिए, घर का पुरसकून माहौल होना चाहिए, प्यार मोहब्बत और एहतराम होना चाहिए। और जब ये सब हो जाए तब आप अपनी फैमिली प्लान कर लें। ये सब अंसर होंगे तो आप अपनी औलाद को खुशहाल ज़िंदगी दे सकेंगे। उसने रुककर अपने बाप की जानिब देखा। वो काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहे थे। ओह, अब प्लीज़ मुझे थर्ड क्लास मूवीज़ वाहियात कॉमेडियन की तरह ये मत कहिएगा कि मोहब्बत थी तो तुम आए हो इस दुनिया में। हमारे माशरे में इस्तवाजी ज़िंदगी की तबाहकारी की असल तबाही तो इन्हीं बातों ने लगाई है। और वैसे भी मोहब्बत नफसानी ख्वाहिश की तकमील नहीं होती। इतने अहम मौजू को वाहियात तरीक़ों से ज़ेरे बहस ला लाकर हमने इसकी संगीनी को ही नज़रअंदाज कर दिया है। हमारे पढ़े लिखे खुद को तालीम याफ्ता कहलवाने का क्या फ़ायदा जब हमने वही दकियानुसी सोच पर अमल करना है। कोई किसी को पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं, निकाह के बाद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मियाँ बीवी में नहीं बनती, लड़ाई होती है तो बच्चे पैदा कर लो। बच्चे ना हुआ पंचायत का सरपंच हो गया जो आते ही सबको इंसान बना देगा। आखिरी बात उसने कदरे मुंह बिगाड़ कर कही थी। तुम्हें नहीं लगता तुम बायपोलर हो? उसने अपने बाप को शौक से देखा। एक जानिब तुम कहते हो तुम उसे छोड़ नहीं सकते और दूसरी जानिब कहते हो कि ज़बरदस्ती निकाह नहीं करवाना चाहिए। मैं अभी भी अपनी उन दोनों बातों पर कायम हूँ। मेरे जाने के बाद आप इन बातों पर गौर कीजिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं? उसने आंख मारते हुए उन्हें तंग किया और फिर वहां से उठता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। फिर कब तक हारिब?
ان کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ رک گیا۔ اس نے مڑتے ہوئے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی ہی جانب دیکھ رہے تھے۔ حارث کے پاس ان کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پتہ نہیں، شاید کبھی مستقبل میں ایسے اسباب پیدا ہو جائیں اور آپ کی دلی تمنا پوری ہو جائے، یا شاید کبھی نہ ہو، مگر ابھی نہیں ڈیڈ، ابھی کے لیے بس شب بخیر۔ وہ تھکان سے مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کبھی کبھی ماں باپ کی چھوٹی سی خواہش بھی بچوں کو بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے، جیسے اس کے ماں باپ کو ڈالا گیا تھا، مگر وہ یہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ اب اگلا سین۔ انزلہ آرام کرنے کی خاطر بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ کھانس کھانس کر اس وقت اس کی پسلیاں درد سے سکڑ رہی تھیں، اور آواز وہ تو اس وقت بند ہو چکی تھی۔ قاسم اور لارے بنا وقت کی اور اپنی اماں کی چاولہ کی چپل کی پرواہ کیے اس کے پاس ڈیرا ڈال گئے۔ لارے انزلہ کی بائیں جانب بیڈ پر ہی اس کے ساتھ اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھی، اور قاسم کرسی کو اٹھا کر اس کے بیڈ کے پاس رکھتا ہوا اس پر ڈھیر ہو گیا۔ لاریب نے کچھ پل یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اپنا سر انزلہ کے بازو سے ٹکا دیا۔ آج سے پہلے اسے انزلہ کی اہمیت کا احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔ محبت کا ادراک محبوب کا موت کے دہانے پر کھڑا ہونا ہی کیوں مانگتا ہے؟ اس کی غیر موجودگی سے پیدا ہو جانے والی خلا کی سنگینی کا اندازہ اسے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اکثر اوقات محبت کا ادراک آزمائشوں کے بھنور میں ہی ہوتا ہے۔ ہر وجدان اپنے ساتھ کچھ لے کر آتا ہے، اور محبت کا وجدان خوف لے کر آتا ہے۔ محبت کا وجدان کبھی خوف کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو بھی انزلہ کو اس وقت کھو دینے کا خوف لاحق ہونے لگا تھا۔ ہر انسان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی اپنے اور کبھی اپنے پیاروں کی اہمیت جاننے کے لیے ایک عدد ٹھوکر کی ضرور پڑ جاتی ہے، اور ان دونوں کو آج یہ ٹھوکر لگ گئی تھی، اور باقی دونوں کو لگنا بھی باقی تھی۔ اس سے پہلے ہم کسی بڑے نقصان کے متحمل ہوں، قسمت ہمیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتی رہتی ہے، بالکل ویسے جیسے انزلہ کے بعد زمین آفٹر شاکس کی زد میں آتی ہے۔ جیسے زلزلے کے بعد زمین آفٹر شاکس کی زد میں آتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوتے ہوئے ہماری زندگیوں میں جھٹکے کسی انہونی سے پہلے رونما ہوتے ہیں، اور اگر ان پر سنبھلا نہ جائے تو پھر بدقسمتی کا سور پچھتاووں کی قیامت لے آتا ہے۔ وہ دونوں مزید ٹھوکریں کھانے کے متمنی نہیں تھے جب ہی پہلی ٹھوکر پر ہی سنبھل گئے تھے۔ تم سیدھی ہو کر نہیں بیٹھ سکتی، کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ قاسم نے اسے انزلہ کے بازو پر سر ٹیکتے دیکھ کر جھڑکا۔ آپ سے تو اب میں مشورے لے ہی نہ لوں، ویسے ہر وقت انزلہ انزلہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ تک نہیں پتا چل سکا کہ انہیں جلد فریزی سے الرجی ہے۔ لاریب بھی بگڑ اٹھی تھی۔ مجھے پتا تھا، اور اگر مجھے نہیں بھی پتا تھا تو تم پتہ رکھ لیتی، ویسے تو سارا دن چپکی رہتی ہو۔ قاسم نے بھی بنا اس کی باتوں کا اثر لیے اسے تاڑا۔ پتا تھا تو روکتے نا لاپرواہی دکھاتے اور نہ یہ سب ہوتا۔ یہ جانتے ہوئے بھی وہ انزلہ کو لے کر کس قدر حساس ہے۔ لاریب نے پھر بھی بنا پرواہ کے الفاظ کے نشتر داغ دیے۔ لاریب کی اس قدر صاف گوئی سن کر قاسم کے چہرے پر ندامت کا سایہ لہرایا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ قاسم نے سر جھکا لیا۔ انزلہ نے لاریب کو آنکھیں دکھائیں تو وہ منہ بناتی واپس سے اس کے ساتھ لگ گئی۔ انزلہ نے پہلے قاسم کے جھکے سر کو دیکھا۔ اسے آج پہلی بار قاسم کا اس کی ہر غلطی کا نتیجہ اپنے سے لے لینے پر غصہ آیا تھا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر کچھ ٹائپ کرنے لگی، اور چند سیکنڈ کے بعد میسج بھیجتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل دونوں اپنے موبائل پر ہوتی بیل کے سبب حرکت میں آئے تھے، اور موبائل کھولتے اس کا میسج پڑھا۔ تم دونوں یہ ڈرامہ کرتے ہوئے انت قسم کے فیک لگ رہے ہو۔ آواز بند ہونے کی وجہ سے اس نے میسج بھیجا تھا۔ ہم فیک لگ رہے ہیں؟ قاسم نے حیرانی اور تعصب کے ملے جلے تاثرات لیے انزلہ کو دیکھا۔ انزلہ نے ہنسی ضبط کے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، پھر حارث کو بلا لیتے ہیں، اس کی قیافہ شناسی کی تو تم دل دادا ہو نا۔ قاسم نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ انزلہ نے منہ چڑھایا اور پھر واپس سے موبائل پر ٹائپ کرتے ہوئے ایک اور پیغام ارسال کیا۔ تم دونوں یہاں سے تشریف کا ٹوکرا خود ہی اٹھا لو گے یا پھر تائمہ کی خدمات لینی پڑیں گی؟ وہ تو جیسے تمہارے کہنے پر بھاگی بھاگی چلی آئیں گی نا۔ میرے کہنے پر نہ صحیح، مگر تم دونوں کا میرے ساتھ ہونے کا سن کر ضرور اڑتی ہوئی آ جائیں گی۔ آواز چلی گئی مگر زبان بل کھانے سے باز نہ آئی، قاسم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ خیر، ہم دونوں آج یہیں رک رہے ہیں۔ انزلہ کی بھویں اوپر کو اٹھیں۔ کس خوشی میں؟ تمہاری بیماری سیلیبریٹ کرنے کی خوشی میں۔ قاسم نے اسے چڑھاتے ہوئے اپنے دانت بھی نمائش کے لیے پیش کیے تھے۔ شرم تو نہیں آتی؟ یہی اگر گزر گئی ہوتی تو سب سے زیادہ بین تم نے ہی کرنا تھا۔ انزلہ کے جواب پر قاسم نے موبائل سے نظریں ہٹا کر خفگی سے اسے گھورا۔ اوکے سوری، اب میں ٹھیک ہوں، تم لوگ اپنے گھر جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید لکھنے لگی۔ ویسے بھی ابھی تک تو صرف گلا خراب ہے، اگر تائمہ کو پتہ لگ گیا پھر قسمت اور موڈ بھی خراب ہو جائیں گے،
और ये भी मुमकिन है गला तो ठीक हो ही जाए मगर टांगें वो टूट जाएं। अंजला बाजी, क्या आप आज इतनी बुरी बातें करने वाली हैं? इससे पहले कासिम मजीद कुछ कहता और फिर अंजला मजीद उसे जवाब देती, लारेब ने बीच में मुदाखलत कर दी। वो उन दोनों से मुख्तलिफ थी। उसे अपने एहसासात को छुपाकर मजबूत बनने का झूठा भरम रखना नहीं आता था। हाँ, अगर तुम लोग यहाँ रुके तो मैं उससे भी बुरी बातें करने वाली हूँ। उसने लारेब को अपने बाजुओं के हल्कों में लिया। क्यों ना तुम्हारी इन खूबसूरत बातों और जुबान की चाशनी का जायका हारिब को भी चखाया जाए। कासिम ने बड़ी सहूलत से उससे पूछा था। वो अच्छे से जान चुका था कि अगर किसी की जुबान अंजला की जुबान से ज़्यादा कड़वी हो सकती है तो वो हारिब की ही थी। कासिम ने अपनी जगह से उठते हुए लारेब का बाजू पकड़े उसे खींचा। चलो, मैं डैड को बताऊंगी आपने मुझे घसीटा है। लारेब की बात पर कासिम की आंखें बाहर आ गईं। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कब घसीटा? उसने फौरन से अपना हाथ लारेब पर से हटाया। और ये भी कि आपने अंजला बाजी का ध्यान भी नहीं रखा। उसने अंजला की जानिब देखकर शरारत से कहा। अंजला ने भी उसे अंगूठा खड़ा करते हुए सराह दिया। कासिम कुछ पल को उसकी सियासत समझते हुए सर हिलाता रहा। फिर उसने कदरे आराम से बिना अब्बा के गुस्से से डर के कहा, घर सही सलामत पहुंच जाओ तो शौक से बताना। जानती हो ना, साथ वाले शाह साहब इस वक्त अपने कुत्ते को कुत्ता ख्वारी करवाने गलियों में लूट लूट फिर रहे होते हैं। लारेब से कहने के बाद कासिम ने अंजला को फिस्ट पंप दिया था। लारेब ने डरते हुए अंजला की जानिब देखा। और अब मैं जा रहा हूँ घर, तुम सुकून से सोच लो सुबह अम्मा को अंजला के साथ रुकने पर क्या जवाब पेश करना है। कासिम ने मुड़ते हुए हंसी जब्त की। भाईजान! लारेब फौरन से उसके पीछे लपकी थी। कासिम और लारेब के जाते ही फरहीन साहिबा उसके पास आ गई थी। उसकी ख़राब तबीयत के पेश नज़र वो उसके पास ही सोई थी। अंजला को जलफरेजी से एलर्जी थी, वो ये बात बखूबी जानती थी, मगर किसी ने भी उन्हें हकीकत नहीं बताई थी। कासिम ने बस इतना ही कहा था। उसने गलती से जलफरेजी चख ली थी। फिर वो अंजला के घर आ जाने तक फरहीन साहिबा के सामने भी नहीं गए थे। अगर उन्हें सब पता चल जाता तो वो यूँ अंजला की तबीयत ठिकाने लगाए बगैर ना सो रही होती। दूसरी जानिब अंजला भी कुछ पल गिरिया करने के बाद सो गई थी। ज़्यादा रोने के सबब आंखें हल्की हो गई थीं। शायद इसी सबब नींद भी उस पर जल्दी मेहरबान हो गई थी। कुदरत का भी हैरान कुन निज़ाम है। जहाँ तकलीफ़ के बाद नींद नहीं आती, वहीं रब सोना दो ही आंसू बहाने के बाद नींद को मेहरबान कर देता है। कुछ घंटे अच्छी खासी सुकून की नींद उस पर मेहरबान रही थी, मगर फिर जल्द ही उसकी नींद में से चैन को खींच लिया गया था, बिल्कुल वैसे जैसे शाम के होते ही रोशनी को उचक लिया जाता है। अंजला ने नींद में ही अपने सीने तक आती चादर को दाएं हाथ से खुद पर से उतारा था। शायद कमरे में गर्मी बढ़ने लगी थी, या शायद दवाओं का असर था, जिस सबब घुटन का सा समाम महसूस हुआ था। वो फिर से गले में खराश महसूस करने लगी थी। उसने आहिस्ता से धीमी आवाज़ के साथ खनकारते हुए अपना गला साफ किया। शायद साहिल समंदर की हवा थी जो उसके लिए खुशगवार साबित नहीं हो रही थी। तभी उसके साथ बैठे शख्स ने कदरे आगे को होकर सामने पड़े टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। अंजला ने उसके हाथ से टिश्यू पकड़ लिया। खुले आसमान तले बादे सबा के झोंके उसके बालों के संग लहरा रहे थे। यू आर जस्ट लुकिंग गॉर्जियस। पहलू में बैठे शख्स ने हाथ बढ़ाकर मोहब्बत से उसके बाल कान के पीछे किए थे। वो बिलाशुबाज बला की हसीन लग रही थी। घुटनों तक आती हल्की आसमानी रंग की फ्रॉक और आधे बालों को कैचे लगाए। चेहरा हर किस्म की मसनूई बनावट से पाक था। वो मुस्कुराई और फिर उसके करीब होते हुए उसने उसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं। यू आर सो हॉट। क्यों उसके कान के करीब आया था। उसके लिफाज की तपिश और उसकी सांस की बू। अंजला ने यकदम से आंखें खोल दी और फिर जल्दी से पीछे हटते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। ये कौन था? रोहेल? वो उसके साथ तो यहाँ नहीं आई थी। वो तो हाँ, वो किधर है जो कुछ लम्हे पहले तक उसके पहलू में बैठा हुआ था, जिसके अल्फाज बदबूदार नहीं थे, जिसका लम्स तपश ज़दा नहीं था। वो बेचैनी से अपने आसपास नज़र दौड़ाने लगी और फिर बिल आखिर वो उसे नज़र आ ही गया था। मगर ये क्या? वो उसे छोड़कर मुखालिफ सिमत जा रहा था। वो वहीं खड़ी उसे मुसलसल पुकारने लगी थी, मगर वो ना ही रुका और ना ही पलटा, बस आगे बढ़ता जा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ वो उसकी दस्तरस से दूर होता जा रहा था। वो बिना अपने जूते की परवाह किए नंगे पाँव उसके पीछे भाग उठी। वो उसे जाने नहीं दे सकती थी और तेज़ तेज़ दौड़ते हुए अपनी खुशकिस्मती को पकड़ने के चक्कर में हलकान हो रही थी। इस कदर तेज़ कदम उसका सांस फुलाने लगे थे। अपनी पूरी कुव्वत से भागने के बावजूद भी वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। यूं ही नंगे पाँव भागते भागते अचानक से उसका पाँव वहाँ पड़े नोकीले पत्थर पर आया और साथ में वो पत्थर पाँव में पेवस्त हो गया। उसने आगे बढ़ना चाहा, मगर पाँव में उठती दर्द की टीसों ने उसके कदम रोक लिए। वो तकलीफ को पसे पश डालती एक बार फिर उसके पीछे लपकने की सही में नाकाम हुई। वो जा रहा था,
اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ محض 10 درجے سے دور نہیں ہوا تھا، جلد ہی وہ بصارت سے بھی اوجھل ہونے والا تھا، اور پھر کسک کی صورت دل میں امر ہونے کو تھا۔ وہ مایوسی کے عالم میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ سب ہاتھ سے نکل گیا تھا، اس کی محنت کو ثمر نہیں لگا تھا۔ اس کے لبوں سے ایک کراہ تھی جو نکلی تھی۔ وہ زخمی دل بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی اپنے پاؤں سے بجری کا ٹکڑا نکالنے لگی کہ تبھی کوئی بنا آہٹ پیدا کیے اس کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا، اور اس نے اس کے ہاتھ کی ملائمت سے ہٹاتے ہوئے بجری کا ٹکڑا اس کے پاؤں سے نکال دیا۔ شاید وہ اس کے سحر میں تھی، جبھی نہ تو اپنا پاؤں سے بجری کا ٹکڑا نکالے جانے کا احساس ہوا، نہ ہی کسی قسم کی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں اجنبیت ابھری۔ اس نے بھویں سکیڑیں۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے پاؤں پر کسی کیڑے کے چلنے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سے ساتھ بیٹھے شخص پر سے نظریں پھیرتے ہوئے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ اس نے سرعت سے اپنے پاؤں سمیٹے اور گھبراتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ وہاں منظر بدل چکا تھا۔ وہ اس وقت کسی کے گھر پر تھی، مگر کس کے؟ کیا وہ یہاں پہلے کبھی آئی تھی؟ وہ اس وقت سوئمنگ پول میں اترنے کے لیے بنائی گئی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں وہی شخص پھر سے آ بیٹھا تھا، جس کا وجود ایک بو لیے ہوئے تھا، جس کی آنکھیں ہوس آلود تھیں۔ پہلو میں بیٹھے شخص سے اسے کوفت ہونے لگی۔ وہ مسلسل اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بار اس نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ جھٹکتی وہاں سے اٹھتی بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ اسے بچتی گھر کے اندرونی حصے میں آ گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بس خود کو بچانے کے لیے کوشش کرتی اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کب چھت پر آ گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا، اس قدر کہ وہ اپنے ہاتھ تک نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ خوف اور تیز بھاگنے کے سبب اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے آگے کو جھکتی سانس لینے لگی کہ اسی اثنا میں کسی نے اسے اس کے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے سیدھا کیا۔ ایک دم سے بادلوں کو چیرتے چاند نے ہالا بناتے ہوئے روئے زمین کو روشنی میں نہلا دیا تھا۔ سیاہ رات میں سفید روشنی سے اس کے چہرے کے خد و خال واضح ہونے لگے۔ اس کا چہرہ پہچانتے ہی اندلا کی آنکھیں خوف کے مارے باہر آئی تھیں۔ عجیب بات تھی، جب وہ آئی تھی وہاں گھپ اندھیرا تھا، اور جیسے ہی وہ شخص آیا تھا چاند بادلوں کی اوٹ سے باہر آ گیا، اور پھر چارسو ہر چیز روشن ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے بے خبر ہوں؟ اس کے قریب سے نکلتے ہوئے بلا اختیار اس نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ کون ہو تم؟ کیا سچ میں بھول گئی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ اب عین اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ کر رہی تھیں۔ وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتے مسلسل پیچھے کی جانب قدم لیتی، تقریباً چھت کے سرے پر ہی آ پہنچی تھی، وہاں جہاں سے محض چند قدم پیچھے لینے کا مطلب موت کو گلے لگانا تھا۔ اس کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز دھڑکنے لگی تھیں۔ بتاؤ، کیا سچ میں بھول گئی ہو؟ سامنے کھڑے شخص نے ایک اور قدم اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی سانس کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مڑ کر ایک نظر نیچے زمین پر ڈالی، اور پھر واپس سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ موت کی آمد نہ کوئی کھڑکی کھلی چھوڑتی ہے اور نہ کوئی دروازہ، گو کے فرار کے ہر راستے کو وہ اچکتی ہوئی پہنچتی ہے، اور اس لمحے قسمت نے وقت کی قلم کو موت کی سیاہی میں ڈبویا تھا، اور پھر وہ حیات کے آخری روشن صفحے کی آخری لائن کے اختتام پر ہولناکی اتارنے کو تھی۔ پھر دھوکہ کیوں دے رہی تھی؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ انجلا نے ایک اور قدم پیچھے لیا۔ قسمت نے وقت کی قلم کو حرکت دیتے دو ہجے جوڑے۔ مو، کیا بے وفائی کر رہی تھی؟ وہ ہر سوال کے ساتھ ایک قدم آگے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ ایک بار پھر سے ایک قدم حرکت میں آیا تھا۔ خیانت کرنے جا رہی تھی؟ وہ تنے نکوشلی استفسار کر رہا تھا، مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا دل اسے سینہ چیر کر باہر آتا محسوس ہو رہا تھا۔ بد کردار ہے یہ، پیچھے سے کوئی قدرے اونچی آواز میں چلایا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ عین اس کے سر پر کھڑے شخص نے گردن گھما کر اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس نے بھی اس کی اوٹ میں سے بلند ہوتے آواز کی جانب دیکھا۔ یہ تو وہی تھا جس سے وہ جان بچا کر بھاگی تھی۔ بد کردار ہے یہ، تمہارے حق میں خیانت کی ہے اس نے۔ ایک اور جملہ کسا گیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے غصے سے بھپرے گردن گھما کر واپس سے اسے دیکھا، اور اس کے بازوؤں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ وہ ڈر کر اس کی پہنچ سے دور ہوتے ہوئے ایک قدم اور پیچھے کو ہوئی، اور ساتھ ہی وقت کی نوک نے حیات کے صفحے کو پر کرتے تے پر آخری نقطہ لگا دیا۔ صرف ایک قدم، محض ایک قدم اس کا انجام طے کر گیا تھا۔ وہ فضا میں لہراتی ہوئی سیدھا تیسری منزل سے زمین پر آ گری تھی۔ زمین سے ٹکراتے ساتھ ہی سر کے پچھلے جانب سے خون بہہ نکلا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتی قسمت سے لڑنے لگی تھی، مگر اب تو جان نکل رہی تھی۔ جیسے جیسے جان نکل رہی تھی، جسم کا وہ حصہ روح کے جدا ہونے کے درد میں تڑپ رہا تھا۔ آنکھوں کے کناروں سے تکلیف پانی کی صورت بہنے لگی تھی۔
روح کے فراق میں تڑپتا جسم اور بے رنگ ہوتی آنکھوں میں ایک آخری بار بھرتا کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ایک شخص کا وجود۔ وہ آنکھیں بند کرنے کو تیار نہیں تھیں، وہ تو ابھی سیراب بھی نہ ہوئی تھیں۔ کیا ان کی قسمت میں پیاسا رہ جانا ہی تھا؟ انجلا، انجلا! فرحین صاحبہ اس کے پاس بیٹھی اس کا کندھا ہلاتی ہوئی اسے ہوش میں لانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھیں۔ ماحول میں ٹھنڈ ہونے کے باوجود اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اب کی بار انہوں نے اس قدر زور سے اسے جھنجھوڑا۔ انجلا، آنکھیں کھولیں! ان کے جھنجھوڑنے پر اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی اور تنفس پھولا ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا ہے انجلا؟ اس کی حالت دیکھ کر فرحین بیگم کا دل بھی خوف کے زیر اثر آ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے گہرے سانس لیتی یک تک ان کی جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ انجلا! انہوں نے اس کے بازو کو ہلایا۔ وہ خوفزدہ سی اٹھ بیٹھی۔ وہ زندہ تھی۔ اس نے استدعائی کیفیت میں اپنے سر کے پچھلے حصے کو چھوا اور پھر اپنے ہاتھ کو سامنے کیے دیکھا۔ وہ بالکل صاف تھا۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولے مگر اس کی آواز۔ اس نے ایک بار پھر سے بولنے کی کوشش کی مگر نادار۔ اس کا دل خوف کی آندھیوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ اس کی سانس ایک بار پھر اکھڑنے لگی۔ وہ بیڈ سے نیچے کی جانب جھکتی کھانسنے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اب اگلا سین۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد کچھ دوائیں دے کر جا چکا تھا۔ وہ فرحین بیگم کی گود میں سر رکھ کے سو رہی تھی۔ غالباً دواؤں کا اثر تھا۔ اس کی پلکیں ابھی تک نم تھیں اور چہروں پر آنسوؤں کے نشان بھی واضح ہو رہے تھے۔ وہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں جس تکلیف سے گزری تھی اس کا اندازہ حارب اس کے چہرے سے لگا سکتا تھا۔ وہ اس وقت تک اس کے پاس رہنا چاہتا تھا جب تک اسے کھلی آنکھوں کے ساتھ صحیح سانس لیتے ہوئے دیکھ نہ لیتا، مگر اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ کچھ خواہشات کتنی کامل ہوتے ہوئے بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ انجلا کی طبیعت بگڑنے پر ہی فرحین صاحبہ نے اسے کال کر کے بلایا تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ فرحین صاحبہ آہستہ کہیں سے اس کے بال سہلا رہی تھیں۔ حارب بیٹا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ میرے یوں کال کرنے پر فوراً چلے آئے۔ آپ کی بھی نیند خراب کر دی۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، اس نے دھیمی آواز کے ساتھ ان سے کہا۔ میں انجلا کو اس حالت میں دیکھ کر خود بھی ڈر گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ اس قدر لاپرواہ کیوں ہو گئی ہے۔ انہوں نے جھک کر انجلا کے ماتھے پر پیار کیا۔ میں بھی ڈر گیا ہوں، اس نے سر جھکا دیا۔ سب ہاتھ سے سرکتا محسوس ہو رہا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں بے لکیر ہوتی محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے حقیقت میں ہاتھوں کی لکیروں کو منہدم ہوتا دیکھ رہا ہو۔ انجلا نے بہت لمبی مسافت طے کی ہے اور اکیلے طے کی ہے اور اپنے کندھوں پر اہلیت سے زیادہ بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ آپ تو سب جانتے ہیں نا؟ انہوں نے جملے کے اختتام پر حارب کی جانب دیکھا۔ اس نے سمجھتے ہوئے آہستہ سے سر ہلا دیا اور پھر کچھ پلوں کے بعد اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آج رات آپ کے پاس رک سکتا ہوں؟ اس نے وہاں اپنے رکنے کی خواہش کو بڑے خوبصورت الفاظ میں پرویا تھا جس پر وہ چاہ کر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ مسکرا دی اور پھر انہوں نے تائید میں سر ہلا دیا۔ رات میں اسے دواؤں سے اچھی نیند آ گئی تھی اور اگر اچھی نہیں بھی تھی تو بری بھی نہیں تھی۔ دواؤں کا اثر اترتے ہی غنودگی بھی غائب ہو گئی تھی اور ساتھ میں اس کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیوں کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے تھے جہاں سے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھ بھی شیشے کو چیرتی اس روشنی کے سبب ہی کھلی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو اس نے اپنے دائیں جانب گردن گھما کر دیکھا۔ فرحین بیگم وہیں اسے کچھ فاصلے پر سو رہی تھیں اور انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ انجلا کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ اٹھے تو انہیں پتہ چل جائے۔ انجلا نے ان کا ہاتھ بڑی احتیاط سے اپنے بازو پر سے ہٹا دیا اور پھر ان کے ماتھے کو چومتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے بہت آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے قدم لیتی کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے بنا آواز پیدا کیے بلائنڈز گرا دیے اور پھر فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ فریش ہو کر نکلی اور پھر اپنی شال پکڑ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے اپنے پیچھے آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر نیچے چلی آئی۔ بال باندھنے کی زحمت وہ کم ہی کیا کرتی تھی۔ جیسے خود آزاد رہنا پسند تھا ویسے ہی اپنے بالوں کو بھی آزاد ہی چھوڑتی تھی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹے وہ لاؤنج میں بنی ڈک کے پاس آ گئی اور شیشے کے دروازے سے سر ٹیکے ڈک کے بیچ رکھے پودوں کو دیکھنے لگی۔ چھت سے آتی ہلکی ہلکی دھوپ بھلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے اپنا سر اس کے ساتھ ٹیکتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ سورج کی نرم گرم کرنیں اس کے ٹھنڈے وجود کو سکون دینے لگی تھیں۔ اس کے گلے میں درد ابھی بھی باقی تھا مگر رات کی نسبت خاصا کم ہو چکا تھا۔ تم اتنی صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ آنکھیں کھولتی یکدم سیدھی ہوئی۔ آپ اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے اتنی صبح یہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ آپ کی نوازش ہے، اس نے بنا لگی لپٹی کے کہا۔
आप यकीनन तंस तंस खेलने तो नहीं आए होंगे। वो इस्तेज़ाइया हंसी और फिर से पलटकर डक से बाहर देखने लगी। खेल तो तुम खेल रही हो अंजला। हारिब का लहजा बहुत अजीब सा तासुर लिए हुए था। अंजला डक की टेक छोड़ते हुए सीधा हुई और उसकी जानिब देखने लगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? हारिब ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए, मगर वो इत्मीनान से वहाँ ना सिर्फ खड़ी रही बल्कि कमाल दिटाई से उसने पूछा, क्या कर रही हूँ? रात गई थी तो बात भी गई थी। वक्त गुजरने के बाद नदामत का मतलब महज शर्मिंदगी होता है, और शर्मिंदगी वो हाथ की हथेली पर रखकर फूंक से उड़ा दे। जो कुछ भी तुमने कल किया है। वो उसके लिए फिक्रमंद था, मगर सामने महज सर्द महरी थी, या फिर उसकी बातों का मजाक उड़ाती उसकी आंखें। वो सीने पर हाथ बांधे बड़ी सुकून सी खड़ी उसे ही देख रही थी। जब हारिस ने बिला इख्तियारी उसे बाजुओं से थामकर खुद के करीब किया, वो कुछ पल उसे थामे खामोशी से खड़ा उसकी आंखों में झांकता रहा। वो भी उसी तरह सर उठाए उसकी आंखों में देख रही थी। हारिब को उसकी बेहिसी पर मलाल हुआ। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारी वजह से आंटी रात भर किस कदर परेशान रही हैं? रात भर तुम्हारे सरहाने बैठे जागती रही हैं। वो अपना खुद का नाम इस मामले से निकाल गया था, और वैसे भी कहने का कुछ खास फ़ायदा भी नहीं था। वो तो जाने कब से हर एहसास से, हर जज्बे से इनकारी हो चुकी थी। ये आपका मसला नहीं है। अंजला ने अपने बाजुओं पर से उसके हाथ हटा दिए। मेरा मसला नहीं है। वो सर झटकता हंसा। ये जानते हुए भी कि तुम्हें एलर्जी है, तुमने फिर भी महज मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए उस जहर को खा लिया, और अब मेरे सामने खड़े होकर मेरी आंखों में डालकर कह रही हो कि मेरा मसला नहीं है। आप हैं कौन? आखिर आपकी अहमियत क्या है? वो तेज़ लहजे में बोली। मैं वो हूँ जिस पर तुम हर अजियत को तरजीह देती हो, इतना अहम जिसके लिए तुम मरने को तैयार हो गई। इंसान की अपनी मर्जी है, जितना चाहे खुशफहमियों का मीनार बुलंद कर ले। वो उसकी बात को रद्द करती उसका मजाक उड़ाती हंसती। ठीक है, तुम मेरी इस खुशफहमी के मीनार को गिरा दो और बताओ फिर तुमने क्यों जानते बूझते ऐसा किया? अंजला बिना उसकी बात का जवाब दे उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करती वापस से डक की जानिब रुख फेर गई। हारिब ने उसे पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब घुमा दिया। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए अंजला। आपको जवाब चाहिए? ठीक है, दे देती हूँ जवाब। मैंने वो जल्द फरेजी खाई क्योंकि मैं खुद को तकलीफ़ पहुँचाना चाहती थी। मैं खुद को सज़ा देना चाहती थी कि मैंने गलत इंसान में अपना दोस्त ढूंढना चाहा। मैं देखना चाहती थी आखिर मेरी तकलीफ़ की हद क्या है, मेरी बर्दाश्त का आखिरी पैमाना है क्या, कि मेरी तकलीफ़ किसी सूरत कम ही नहीं हो रही। वो उसके सामने खड़ी सर को ऊपर उठाए उसकी आंखों में देखते दलाइल दे रही थी। मगर देखें, कुछ भी नहीं हुआ। सांस भी चल रही है और सर भी उठा हुआ है। अपनी तकलीफ़ को कम कर लेना हमारे इख्तियार में है ही नहीं। उसकी आंखों में शायद नमी उभरी थी। तुम ये सब कब तक और कहाँ तक लेकर जाने का इरादा रखती हो? वो बेबस हो गया। मुझे नहीं पता, शायद तब तक जब तक मेरा ज़ब्त नहीं टूट जाता। वो शीशे से पार देख रही थी। तुम क्यों खुद की दुश्मन बन गई हो? हारिब ने बेबसी से चूर लहजे में कहा। अंजला ने उसकी जानिब देखा और फिर बेसाख्ता उसकी ज़ुबान फिसल गई। कोई दोस्त भी तो नहीं रहा? कहने के साथ ही उसने अंजला ने फ़ौरन से नज़रें चुरा लीं। अंजला! हारिब ने तवक्कुफ़ किया। कुछ लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसकी बेबसी पर ईमान लाएगी वो भी या नहीं। फिर उसने अंजला के हाथ अपने गिरफ्त में लिए। अंजला ने चौंक कर उसे देखा। तुम कुछ भी कहो, मगर मैं जानता हूँ तुमने ये सब मुझे तकलीफ़ देने के लिए किया है। और देखो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इतनी के बयान से बाहर है। दिल की धड़कनें इस कदर इश्तियाल ज़दा हैं कि अभी सीना फट जाए, और तसलसल इस कदर धीमा कि किसी भी लम्हे बंद हो जाए। वो उसके झुके सर को देखते हुए कह रहा था। अगर तुम सर उठाकर पल के पल भी मेरी आंखों में झांक लो तो तुम्हें मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो जाए। खुदारा रुक जाओ। फरियाद करते हुए बेबसी से उसकी गिरफ्त अंजला के हाथों पर मजबूत हो गई। अंजला ने न जाने किस ख्याल के तहत सर उठाकर उसकी जानिब देखा। सामने खड़े शख्स की आंखें मुतवर्रम थीं। इस एहसास पर उसने अपने दिल को टिपट दिया और वापस से अपने अज़ली अंदाज में बोली। फिर आपको ये तकलीफ़ बिला वजह हो रही है। आपका होना ना होना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। रही बात कि आप मेरे लिए कितने अहम हैं, तो सुने, अगर खाई में लटकती हो मुझे सिर्फ आपके हाथ का सहारा हो तो मैं बिना किसी दूसरी सोच के उसे झटक दूंगी। इन सब बातों के बाद भी अगर आपको मेरी तकलीफ़ में घुलने का शौक़ है तो शौक़ से घुलें। कहने के साथ उसने नज़रें फेर लीं।
اسے سامنے کھڑے عارف کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا تھا، جس کی چبھن اس کی خود کی آنکھوں نے بھی محسوس کی تھی۔ اس نے بھی اس کے ہاتھ چھوڑ دیے، اب انہیں تھامے رکھنا بیکار تھا۔ وہ اس کو اداس چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ یوں ملا کہ بظاہر خفا خفا سا لگا، نہ جانے کیوں وہ مجھے پھر بھی با وفا سا لگا۔ مزاج اس سے نہ پوچھا مگر سلام لیا۔ یہ بے رخی کا سلیقہ بھی کچھ بھلا سا لگا۔ غبارے وقت نے کچھ یوں بدل دیے چہرے، خود اپنا شہر بھی مجھ کو نیا نیا سا لگا۔ گھٹی گھٹی سی لگی رات انجمن کی فضا، چراغ جو بھی جلا کچھ بجھا بجھا سا لگا۔ جو ہم پہ گزری ہے شاید سبھی پر گزری ہو، فسانہ جو بھی سنا کچھ سنا سنا سا لگا۔ مجال عرض تمنا کرے کوئی کیسے، جو لفظ ہونٹوں پر آیا ڈرا ڈرا سا لگا۔ میں گھر سے چل کے اکیلا یہاں تک آیا ہوں، جو ہم سفر بھی ملا کچھ تھکا تھکا سا لگا۔ اسی کا نام ہے شائستگی و پاس وفا، پلک تک آ کے جو آنسو تھما تھما سا لگا۔ اقبال عظیم۔ اب اگلا سین۔ وہ جس وقت انزلہ کے گھر سے واپس آیا اسی وقت محمود صاحب بھی جاگنگ کر کے لوٹے تھے اور اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ خیر تو ہے، آج صبح صبح یہ دھواں چھوڑتی بس کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کا اشارہ اس کے ستے ہوئے چہرے کی جانب تھا۔ وہ خلاف معمول انہیں واپس سے کوئی جواب دیتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ حارب، انہوں نے ایک بار پھر سے اسے پکارا۔ انزلہ سے مل کر آ رہے ہو؟ وہ رک گیا اور پلٹ کر جانچتی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ تمہارے چہرے کی ہوائیاں اڑانے کا گر صرف ہماری بہو کے پاس ہی ہے۔ وہ ایک بار پھر اس پر چوٹ کرتے بولے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ آپ اسے بہو کہہ کر مخاطب مت کیا کریں۔ کیوں؟ جبکہ مجھے پتا ہے وہ مستقبل قریب میں تمہاری بیوی کے حق سے ہماری زندگیوں میں شامل ہونے والی ہے۔ جب وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی تب جو چاہیں جس نام سے چاہیں بلا لیں۔ اس سے پہلے اسے یوں میرے حوالے سے مخاطب کر کے نہ آپ اس کے لیے الجھن پیدا کریں نہ میرے لیے۔ حارب نے بڑے ٹہرے لہجے پہ کہا اور وہ اس کی بات پر مسکرا دیے۔ تم نے غور کیا؟ تم بہت بدل گئے ہو۔ حارب کے ماتھے پر الجھن کی شکنیں ابھری تھیں۔ تم میں گزرے کچھ دنوں میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، تم میں ٹھہراؤ آنے لگا ہے۔ پہلے تم عورت کو مرد کی نظر سے دیکھنے کے عادی تھے، اب تم اسے انسان کی نظر سے دیکھنے لگے ہو۔ وہ بہت پرسکون سے لہجے میں اسے سراہ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا۔ بعض اوقات اپنی شخصیت میں ہونے والی جس تبدیلی کو ہم محسوس نہیں کر پاتے اسے ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہم سے پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ وہ تب سے اب تک بائے ہک اور بائے کروک اپنی چیزوں کو درست میں کرنے کا قائل رہا تھا، مگر اب یہ آگ کسی کے سامنے دھیمی پڑنے لگی تھی۔ مردانگی کی اینک بصارت سے ہٹنے لگی تھی اور رشتوں میں مسلسل بڑھتا خلا واضح دکھائی دینے لگا تھا۔ محمود صاحب اس کی شخصیت پر اپنا گہرا تجزیہ پیش کرنے کے بعد جا چکے تھے۔ کچھ پل وہیں خاموش کھڑے رہنے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب اگلا سین۔ انزلہ ٹانگوں کو موڑے صوفے پر بیٹھی اپنی کونی ڈھول پر ٹکائے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی منہ کے نیچے رکھے کھڑکی سے پار دیکھ رہی تھی۔ لان اور اس کے بیچ نصب کھڑکی کے شیشے پر بار بار کسی کی ضبط سے لال آنکھوں کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہر بار سر جھٹکتی، پہلے کی نسبت اور زیادہ غور سے باہر لان میں لگے پودوں کو دیکھنے لگی، مگر کچھ ہی سیکنڈز کے بعد اس کا دماغ الجھتا اور واپس سے اس شیشے میں کسی کی آنکھوں کا عکس ابھر پڑتا۔ کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گے؟ وہ بے آواز خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ ماما کہتی تھیں مرد تو عورت کو ناکردہ گناہوں پر بھی بھٹی میں جھونک دیتا ہے، یہاں تو پھر میرا قصور نکلتا ہے۔ تم بھی تو اسی معاشرے کے مرد ہو اور میں بھی اسی معاشرے کی ایک ایسی عورت ہوں جو ٹھوکر لگنے پر ساری دنیا سے اعتبار کھوتی اپنا مزید نقصان تو کروا سکتی ہے، مگر پھر سے کسی مرد پر بھروسہ کرنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ سماپ نے اس کے سامنے پڑے میز پر اس کے کافی کا کپ رکھا تو اس کی سوچوں کی دنیا میں ہلچل پیدا ہوئی۔ یہ لیں آپ کا فون۔ انزلہ نے سماپ کے ہاتھ سے اپنا فون پکڑ لیا اور پھر دائیں ہاتھ سے سامنے پڑا کافی کا کپ اٹھا کر کافی پیتے اپنے موبائل پر موجود قاسم کے میسج دیکھنے لگی۔ ہیلو بڑی، طبیعت کیسی ہے؟ وہ میسج پڑھتے ہوئے مسکرا دی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم بتاؤ تمہارے پاؤں پر لگی مہندی سوکھ گئی؟ انزلہ نے ابھی تک اس کی عادت کو اس کے وہاں نہ آنے پر چوٹ کی اور اگلے ہی سیکنڈ اس نے 2 لائنز پر مشتمل کہہ کے بھیجے تھے۔ دیکھو تم بھی یوں یکدم الرجی والا سٹنٹ مار گئی اور پھر منع بھی کر دیا کہ ڈیڈ کو نہیں بتانا۔ اب صبح صبح ان سے کیا کہتا کہ آخر کیوں ان کے ساتھ آفس نہیں چل سکتا؟ قاسم نے آواز کا ریکارڈ کر کے اسے بھیجی۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں اپنے باپ کے دفتر میں کام کرتا ہوں؟ ایک اور مایوسی سے بھرا میسج انزلہ کو موصول ہوا تھا۔ میں کہہ سکتی ہوں، جتنی تم چھٹیاں کرتے ہو نا کوئی اپنے باپ کے دفتر میں ہی کر سکتا ہے۔ قاسم نے پہلا ناراضگی والا ایموجی بھیجا اور پھر ساتھ ہی ٹائپ کیا، وریشا تمہارا پوچھنے کے لیے آنا چاہ رہی تھی۔
نہیں ابھی نہیں یار, میری آواز بہت بھدی ہو گئی ہے, جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک نہیں. استغفر اللہ, تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ وہ میری دوست ہے, تمہاری تو بھابھی ہے. اس نے ساتھ میں زبان نکالنے والا ایموجی بھی بھیجا. امپریشن ہوتا ہے, پھر سامنے آپ کا کرش ہو یا کسی اور کا. انجلا کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھی. زیادہ ناٹک نہیں کرو, آج ہم تینوں آئیں گے, تم بس تیار رہنا. یہ حارب کو ہر جگہ لانا لازمی ہے؟ اس نے برا سا منہ بنا کر فوراً اسے جواب لکھ بھیجا. حارب, تم کہتی ہو تو لے آتا ہوں اس کو بھی. دوسرا پیغام لکھنے سے پہلے قاسم نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا. وہ جانتا تھا اس سوال پر خاموشی ہی جواب تھی. میں اپنی وریشا اور نورین کی بات کر رہا تھا. نورین بھی کہہ رہی تھی تم سے ملنا ہے, مگر میں نے روک دیا, کہیں تم بمباری ہی نہ شروع کر دو. جب تم ان سب کو لا کر ہی رہو گے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میسج بھیجتی انزلا نے فون بند کرتے ہوئے رکھ دیا. انزلا, صبح صبح کافی, ناشتہ کیا ہے آپ نے؟ فرحین بیگم نے اس کے پاس پہنچ کر اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کی سرزنش کر دی. آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں جیسے میں آج پہلی مرتبہ منہ نہار کافی پی رہی ہوں؟ آج مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ پیار نہیں, غصہ آ رہا ہے آپ کی لاپرواہی پر. انہوں نے خفگی سے ایک نظر انزلا کو دیکھا اور پھر سیماب کو آواز دی. سیماب, ذرا حارب کو تو دیکھو, اٹھ گیا ہے تو اس کا ناشتہ لگا دو. وہ جا چکے ہیں. انزلا نے سیماب کے جاتے ان کو مطلع کیا. چلے گئے؟ ناشتہ کر کے گئے ہیں؟ وہ انزلا کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئیں. انزلا نے ان کی گھوریوں کو بنا کسی خاطر ملائے کندھے اچکائے. کتنی افسوس کی بات ہے انزلا, وہ بچہ ساری رات تمہارے لیے خوار ہوتا رہا, اس کا فرض نہیں تھا, پھر بھی وہ ساری رات یہاں رکا, اور تم نے اسے یوں ہی بغیر ناشتے کیے گھر سے جانے دیا. وہ تعصب سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگیں. یہ آپ کے بچے کے ہی فرائض میں شامل تھا, اور آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے اس حالت میں؟ میں اس کے لیے صبح صبح ناشتہ بناتی. کسی کے گھر ٹھہرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, یوں نہیں جب دل کیا منہ اٹھا کر چلے آئے اور جب دل کیا چلے گئے. اچھا, اور ذرا یہ تو بتاؤ مجھے, تم نے کس حساب کے تحت اس کے فرائض میں اپنی ذمہ داری کا اضافہ کر دیا ہے؟ بھائی چارے کے حساب کے تحت. ایک مسلمان کا فرض ہے وہ اپنے دوسرے بہن بھائی کا خیال رکھے. اس نے بڑی سہولت سے مسکرا کر جواب دیا. لا حول ولا قوت, کتنا اچھا ہو جو آپ اپنی زبان کے سامنے کوئی سپیڈ بریکر بنوا لیں. وہ اس کی بات پر بگڑ گئی تھیں. انزلا نے اپنی ہنسی دبائی. مسلمان کے فرائض میں گھر آئے مہمان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے کیا؟ مام, میں مینیپولیٹو ڈبل فیس لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق نہیں دکھا سکتی, اور جو مجھے اچھا نہیں لگتا وہ مجھے نہیں لگتا. میں منافقت نہیں کر سکتی کہ منہ پر اچھی اور دل میں بغض رکھوں. آپ کو بھی پتہ ہے. فرحین بیگم کے گھورنے پر اس نے فوراً سے تصحیح کی. انہوں نے کل کیا کیا؟ میں نے لاریب کے لیے ڈنر پلان کیا, اور جانتی ہیں وہ وہاں نورین کو لے آئے, اور بجائے شرمندہ ہونے یا احسان ماننے کے کہہ رہے تھے آئی ول پے فار ہر. اس نے ٹیڑھا منہ کرتے ہوئے اس کی نقل بھی اتاری. اگر اس کے لیے پے ہی کرنا تھا تو ہمارا پلان سپوائل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کو اس بات کا غصہ ہے؟ وہ بغور انزلا کی جانب دیکھ کر استفسار کر رہی تھیں. ان کی نظروں کا معنی سمجھتے ہوئے انزلا نے فوراً سے سنبھلتے ہوئے کہا. نہیں, مجھے بس اس کی منافقت پر غصہ ہے. جانتی ہیں مجھے اس وقت کون منافق لگ رہا ہے؟ فرحین بیگم کے سوال پر وہ حیران ہوئی. آپ, اگر اس وقت کوئی منافقت کر رہا ہے تو وہ آپ ہیں, اور خود غرض بھی آپ ہی ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں, یا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئیں. اور ایک بات, اپنے اور بابا کی جنگ میں کسی اور کو نہ گھسیٹیں. میں آپ کے بابا کو آپ کے حق میں زیادتی کرنے سے روک نہیں پائی تھی, مگر میں نہیں چاہتی آپ کسی اور کے حق میں زیادتی کریں, اور نہ ہی میں آپ کو ایسا کرنے کی اجازت دوں گی. یا تو منزل کے لیے قدم بڑھا دیں یا پھر واپس پلٹ جائیں, مگر یوں بیچ میں کھڑے ہو کر آنے والوں کا راستہ نہ بند کریں. وہ اس کے اندر تلاطم برپا کر دینے والی بات کو بہت آرام سے کہتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھیں. انزلا کچھ لمحے تک محض ان کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی, پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ واپس سے میز پر رکھ دیا. اب چائے کی یا لطف کی کوئی چاہ نہیں رہی تھی. اس کے دماغ میں بس یہ جملہ ٹھہر گیا تھا. وقت جذبات بدل دیتا ہے, میں نہیں چاہتا میرے انتظار میں تم ساری زندگی گزار دو. اس نے عرضدہ سی سانس خارج کی. یا تو منزل کے لیے قدم بڑھا دیں یا پھر واپس پلٹ جائیں, مگر یوں بیچ میں کھڑے ہو کر آنے والوں کا راستہ نہ بند کریں. فرحین بیگم کی باتوں نے اس کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیا تھا. اس کا دماغ ایک ساتھ کئی خیالات کی زد میں آیا تھا. سوچوں کا پہاڑ مسلسل اس کے اوپر حاوی ہو رہا تھا. ان کی باتوں نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا. آئینے نے اس کے اندر کو برہنہ کر کے رکھ دیا تھا. اس نے خود کو ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی تھی, مگر کسی کا یوں خود کو زیر زبر پیچ کے ساتھ پڑھ لینا اور پھر ازبر کروا دینا بھی کسی تکلیف سے کم نہیں تھا.
وہ امید کے اس دیے پر تکیہ کیے ہوئی تھی جس کے بجھ جانے کا کامل یقین تھا، مگر پھر بھی اس کے جلتے رہنے کی آرزو تھی، اور آج انہوں نے اس کے خود ہی اس دیے کو بجھا دینے کا کہا تھا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں، اس کے گلے میں ابھی بھی درد تھا، مگر یہ آنسو اس تکلیف کے سبب تو نہیں تھے۔ انجان یوں کہ نہ آشنا ہوں خود کی ذات سے بھی، شناسائی ایسی کہ کوئی پہلو چھپا نہیں۔ اذا جاوید۔ اکثر اوقات ہمیں تکلیف کسی بات کی ہوتی ہے اور ہم رو کسی اور بات پر پڑتے ہیں، کبھی بڑی سے بڑی بات کو بھی ہنس کر پی جاتے ہیں اور کبھی بنا بات ہی رونے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھی، مگر قلم قسمت کے ہاتھ میں تھا۔ زندگی نے شطرنج کی بساط بچھائی تو ماضی و حال اپنی اپنی صف سنبھال گئے، اور یوں وہ با اختیار ہو کر بھی بے اختیار ہی ٹھہری۔ وہ بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹتی منہ تکیے میں چھپا گئی، اور ساتھ میں لبلب پانی سے بھری آنکھیں چھلک اٹھی تھیں۔ کیا لوگ نادانی میں ضد میں سرزد ہوئی غلطیوں کو بھول نہیں سکتے؟ کیوں حال میں بار بار ماضی کا عکس دکھائی دیتا ہے؟ جن راستوں کو ترک کر دیا ہے، کیوں قسمت بار بار انہی راستوں کے باب سامنے کھولتی ہے؟ اس نے کشن کو دونوں جانب سے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتے، تم بھول نہیں سکتے، تمہیں لوگ بھولنے نہیں دیں گے، تم کیوں نہیں بھول سکتے؟ وہ ایک بار پھر دل کے کہیں بہت اندر پنپتی خواہش کا اقرار کرتی شدت سے رو دی۔ آخر مرد کے لیے معاف کرنا اس قدر مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیا صرف مرد کے لیے معاف کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے؟ اگر اس کی جگہ میں ہوتی، وہ وہی کرتا جو میں نے کیا ہے۔ اس صورت کیا میں اس کا اعتبار کرتی؟ میں معاف کر دیتی؟ شاید کبھی نہیں، یا شاید۔ زندگی ایسی کیوں ہے؟ جو چیز عطا نہیں کرتی پھر اس کی جھلک کیوں دکھلاتی ہے؟ آخر وہی چیز دل کو کیوں بھاتی ہے جو مقدر میں نہیں ہوتی؟ شدت گریا کے بعد اب آنکھیں ہلکی ہونے لگی تھیں اور کشن بھی اچھا خاصا نم ہو چکا تھا۔ وہ کمر کے بل سیدھی ہوتی لیٹ گئی اور گھپ اندھیرے میں سیاہ چھت کو تکنے لگی۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے جتنی آسانی سے موم نے کہہ دیا؟ میں کیسے کروں گی یہ؟ کیا تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا اب میرے الوداع کہنے کی باری آ گئی؟ دائیں آنکھ سے آنسو بہتا ہوا گال سے پھسلتا اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ یہ انا کی جنگ بھی کیا عجیب شے ہے، خود کے ہی ہاتھوں خود کے ہی دل کا خون کروا دیتی ہے۔ وہ چھت کو تکتی کئی سوچوں کی زد میں تھی۔ تمہارا بھی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دل کا خون کرنے کا وقت آ گیا ہے انزلہ۔ جیسے اعمال تھے ویسے ہی سزا تو ملنی تھی اب تمہیں۔ غم کس بات کا ہے؟ تمہارے پاؤں تو ہر قسم کی بیڑی سے آزاد ہیں۔ اس نے تکان سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اگلا سین۔ حارب اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا جب قاسم اس کی جانب بڑھایا۔ حارب نے ایک ناگوار سی نظر اس پر ڈالی اور گاڑی میں سے لیپ ٹاپ بیگ باہر نکالتا آگے چلنے لگا۔ حارب، قاسم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تم انزلہ کو اٹھا کر کیوں لے کر گئے تھے؟ قاسم کی آواز میں نہ صرف سنجیدگی تھی بلکہ دبا دبا غصہ بھی تھا۔ حارب نے ملازم کو اپنا بیگ پکڑا دے قاسم کو گھورا۔ کم سے کم میرا نہیں تو اپنی بہن کی عزت کا خیال کر لو۔ وہ یوں ملازم کی موجودگی میں بغیر کسی کو خاطر میں لائے قاسم کے بول جانے پر اسے سنا گیا۔ ملازم چلا گیا تو قاسم نے فوراً سے اپنا سوال دہرایا۔ تم اسے اٹھا کر کیوں لے کر گئے تھے؟ وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حارب نے مڑ کر خفگی سے اسے دیکھا، جس سبب اس کے ماتھے پر بل بھی نمایاں ہوئے تھے۔ تمہارے خیال میں کیوں؟ مجھے لوگوں کو یوں اپنی باہوں میں بھرنے کا شوق ہے یا یوں اتنا وزن اٹھا کر اپنا بازو توڑوانے کا؟ حارب اسے جواب دیتا اپنے کمرے میں آ کر اب شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ قاسم بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ میں سنجیدہ ہوں حارب۔ حارب کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ اچھا پھر اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی شرٹ اتاری اور کلوزٹ کی جانب بڑھا، پھر رک کر قاسم کی جانب دیکھا۔ تمہارے خیال میں اس سے زیادہ اچھا آپشن کیا تھا؟ اسے گھسیٹ کر لے جاتا یا سیڑھیوں سے دھکا دے دیتا؟ اس نے ابرو اٹھائی، کیونکہ اپنے پاؤں پر چل کر جانے کے وہ قابل نہیں تھی۔ جو بھی ہے وہ میری بہن ہے۔ اسے پھر بھی برا لگا۔ جی شکریہ، آپ نے مجھے اتنی اہم بات بتا دی۔ میں تو یہی سمجھتا آ رہا تھا آپ اس کی بہن ہیں۔ حارب کہہ کر آگے کی جانب بڑھنے لگا جب قاسم نے اس کا بازو تھام لیا۔ حارب نے اسے گھورا، اس نے بھی ڈھیٹ بنے اسے پکڑے رکھا۔ اپنے اس کثرتی جسم کا روب مجھ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی جم جاتا ہوں۔ اس نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ مجھے صحیح بات بتا دو، آخر تم دونوں کے بیچ چل کیا رہا ہے؟ آخر میں وہ بے بسی سے بول اٹھا تھا۔ اب اگلا سین۔ وہ ہمیشہ کی طرح آنسو بہانے کے بعد کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتی پرسکون سی نیند سو گئی تھی۔ ابھی بھی نیند کے زیر اثر تھی جب کسی نے ایک جھٹکے سے اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں کھلتا دیکھ کر وہ اس پر تکیے کی برسات شروع کر چکا تھا۔ یک کے بعد دیگرے ایک ساتھ کئی تکیے کھانے کے بعد جیسے ہی اس کا دماغ چلا، وہ فوراً سے گھوم کر دوسری جانب کو ہوتی بیڈ سے اترتی اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔
قاسم کے بچے، تمہارے ہاتھ آج کل کچھ زیادہ ہی چلنا نہیں شروع ہو گئے؟ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے بعد سنتے ہی پہلے وہ شوق میں گیا تھا اور پھر بیڈ پر گرتا ہنستا چلا گیا۔ انجلا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہو گیا تمہارا؟ او، تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہ تو سچ میں استغفر اللہ ہو گئی ہے۔ وہ شرارت سے پھر ہنس دیا۔ اب حارب کا کیا ہوگا؟ ہنستے ہوئے افسوس سے قاسم کے دانت یکدم اندر ہوئے۔ جس کے دل میں چور ہو اسے ہر کہی جانے والی بات تفتیشی معلوم ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی اب اس کے ساتھ لڑ کر کون آئے گا؟ کیوں، تائیمہ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ انجلا نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ قاسم نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے اسے گھورا۔ بدتمیز۔ الحمدللہ، انجلا نے منہ چڑھایا، جبکہ استغفر اللہ کہنا بنتا ہے۔ کس کا؟ تائیمہ کا۔ میری ماں کو مجھ پر فخر ہے۔ اس فخر کا تو اس دن پتہ چلے گا جس دن یہ 2 گز کی زبان اپنی محبت کا اعتراف کرتی ان کی بھانجی سے شادی کے لیے انکار کرے گی۔ مجھے پتا ہے تم سنبھال لو گی۔ اس نے اپنے دانتوں کی نمائش کی، جس پر انجلا نے ایک بار پھر سے اسے منہ چڑھا دیا۔ اچھا چلو اب جلدی اٹھو، سب نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ قاسم نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے بازوؤں کو پکڑتے اسے بھی کھڑا کر دیا۔ قاسم نے صرف 3 لوگوں کے آنے کا کہا تھا، مگر یہاں تو پوری پلٹون ہی آن وارد ہوئی تھی۔ لاریب، نورین، وریشا اور حارب۔ وہ قاسم کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوتی مسکراتی اور پھر سب کو مشترکہ سلام کرتی آگے بڑھ گئی۔ پاس پہنچنے پر وریشا اس سے گلے ملی تھی۔ آپ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ باوجود اس کے کہ اسے بولنے میں مشکل ہو رہی تھی، پھر بھی وہ رسمی الیگ سلیگ کے بعد وریشا کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب گفتگو میں شامل ہو گئے اور یوں لاؤنج مچھلی بازار بن گیا۔ کبھی وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے موبائل کو دیکھنے لگتے، کبھی باتیں کرنے لگتے اور پھر کبھی کسی ایک ہی بات پر کہکے لگاتے چلے جاتے۔ ان سب کے دوران ضلع کو خیال ہی نہیں آیا کہ مہمانوں کی خاطر تواضع بھی کرنی ہے۔ بالآخر آدھے گھنٹے کے بعد قاسم نے اس کے پاس ہوتے ہوئے کہا، تم لوگوں کے ہاں اپنی ہونے والی بہو کو کوئی چائے پانی پلانے کا رواج نہیں ہے؟ اس کا تو نہیں پتا، مگر اوروں کی بہن بیٹیوں پر نگاہ غلط ڈالنے کی صورت میں تایا ابا سے چترول کا رواج ضرور ہے۔ انجلا نے مزے سے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ توبہ، میں کہ اپنی ہونے والی بیوی پر غلط نگاہ ڈالنے لگا، اور ویسے بھی میری خود کی 2 بہنیں ہیں، اتنا بھی کافر نہیں ہوں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی پر یقین نہ رکھوں۔ قاسم نے اس کی بات پر تنک کر خاصی واضح صفائی دی تھی۔ انجلا فخریہ مسکراہٹ لیے وہاں سے اٹھتی کچن میں آ گئی۔ سماپ شاید اسی کے انتظار میں تھی۔ ابھی تک کوئی چائے پانی کا بندوبست نہیں کیا؟ نہیں، آپ نے کہا ہی نہیں۔ سماپ نے بڑے آرام سے کہا۔ میں نے کہا نہیں؟ کیا ہر بار میرے کہنے پر ہی میں مہمان نوازی کرتی ہو؟ مہمان نوازی قاسم بھائی لوگوں کے لیے؟ سماپ نے حیرت سے انجلا کو دیکھا۔ وہ تو خود ہی آ کر جو کھانا ہوتا ہے کھا لیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کھانا ہوتا وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ سماپ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کچھ دن پہلے جب قاسم آیا تھا تو اسے میزبانی کے آداب سکھاتا پورا 1 گھنٹہ اس کا دماغ کھا کر گیا تھا۔ سماپ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے قاسم کے آنے پر اسے بیٹھنے کا نہیں کہا تھا، پھر اسے تو موقع مل گیا سماپ کی پرورش کرنے کا۔ سماپ، جب کوئی گھر آئے، پھر چاہے وہ پسند ہو یا نہ، وہ بیٹھنے کے گھر سے آیا ہو یا نہ، مگر ایٹیکیٹس یہی کہتے ہیں کہ آنے والے کو بیٹھنے کا کہا جائے۔ اس ایک جملے سے شروع ہوتے ہوئے پھر اس نے 1 گھنٹہ سماپ کو آداب سکھائے تھے۔ انجلا اس کی حالت سے محظوظ ہوتی ہنس دی۔ ابھی جا کر بتاؤں اسے کہ چند ہی دنوں میں تم اس کا پڑھایا گیا سبق بھول چکی ہو؟ اللہ معافی، خدا کو مانے، ایک تو پہلے ہی پتہ نہیں انہیں کیوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا کو تمیز تہذیب سکھانا ان پر ہی واجب ہے۔ وہ کہتی ہوئی ریفریشمنٹ کا انتظام کرنے لگی۔ انجلا اس کی باتوں کا جواب پر مسکراتی ہوئی کچن سے باہر نکلنے لگی، جب نورین کو دیکھ کر رک گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد انجلا پھر سے بولی، آئی ایم سوری۔ نورین نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ اسے شاید سنائی نہیں دیا تھا۔ انجلا، اور وہ معافی، وہ بھی اس سے۔ آئی ایم سوری، مجھے وہ سب تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انجلا اس کی حیرانی بھانپتے ہوئے دوہرا گئی۔ اٹس اوکے، تم چاہو تو میں سب کے سامنے بھی معذرت کر سکتی ہوں۔ میں تذلیل سب کے سامنے اور معافی اکیلے میں مانگنے کی قائل نہیں ہوں، مگر پھر اس سے کچھ لوگوں کو خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ سب میں نے ان کی نظروں میں معتبر بننے کے لیے کیا ہے۔ انجلا کی بات پر دروازے کی دوسری پار کھڑا حارب بلا اختیار ہی مسکرایا تھا۔ وہ کمزور نہیں تھی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والا انسان کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی بھرپور کوشش بھی ان کی خود اعتمادی میں کوئی کمی نہیں لا پائے تھے۔ وہ مغرور اور جاہل بھی نہیں تھی، صحیح بات کو صحیح کہنا جانتی تھی، اپنی غلطیوں کو اون کرنا بھی جانتی تھی۔ وہ جب بھی خود کو اس کے فیصلے کا احترام کرنے کے لیے قائل کرنے لگتا، اسی وقت قسمت اس سے اس کی شخصیت کے ایک نئی اور منفرد پہلو سے روشناس کرواتی تھی۔
اور پھر یوں اسے اپنا فیصلہ بدلنا مزید مشکل لگنے لگتا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایک فیور دو تو، نورین نے کچھ سوچتے ہوئے انزلہ سے کہا۔ اب اگلا سین۔ بالآخر اس کا گلا بہتر ہو ہی گیا تھا، اس کی آواز بھی واپس آ چکی تھی۔ وہ اتنے دن سے ادھورے کام کو مکمل کرنے کا ارادہ لیے محمود صاحب کی جانب چلی آئی۔ خلاف معمول گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی اس نے ملازم سے حارب کی بابت پوچھا کہ اسی وقت انزلہ کو کچن سے باہر آتا دکھائی گیا۔ حارب نے ایک پل کو رک کر قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ملازم کو۔ کیا ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا تمہیں یہاں دکھائی دے رہا ہے؟ حارب کی بات پر ملازم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کرتی مسکرائی تھی۔ السلام علیکم۔ انزلہ کے اس قدر خوشگوار انداز میں سلام کرنے پر حارب نے اس کے پاس کھڑی اپنی گردن کو تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ پھر اس نے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے ملازم کی جانب رخ پھیرا۔ تمہیں سلام کہا ہے؟ وعلیکم السلام بی بی جی، وہ مودبانہ سا جواب دے گیا۔ انزلہ کی بھی زبان پر کھجلی ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ طمانینت سے مسکرائی۔ آپ کہتے ہیں تو پھر میں باتیں بھی انہی کے ساتھ کر لیتی ہوں۔ ہمارے لیے چائے پھر آپ بنا لائیں۔ وہ اطمینان سے کھڑی حارب کی جانب دیکھنے لگی، یوں جیسے پوچھ رہی ہو کہ آیا وہ چائے بنانا پسند کرے گا یا باتیں کرنا۔ پتہ نہیں مجھ سے ضبط کیوں نہیں ہوتا، جتنا بھی کہوں اس انسان سے نہیں لڑنا، مگر میری زبان، وہ بظاہر اس کی جانب دیکھتی اندر ہی اندر خود سے کہتی تلملائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو یار؟ ہو گیا نا سلام، بس جاؤ اب۔ ملازم کو سر نیچا کیے کھیکھی کرتا دیکھ حارب نے کہا اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے چھو منتر ہو چکا تھا۔ ملازم کے جاتی انزلہ کی جانب متوجہ ہوا اور پھر نرم سے مسکراہٹ لی اس نے اپنے ہاتھ میں اپنا پکڑا کافی کا مگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ انزلہ نے تکلفانہ مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ سوچ لو، میں اپنی کافی ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ حارب نے پھر سے مسکراتے ہوئے اصرار کیا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ اپنی کافی کبھی کسی سے نہ شیئر کرنے والا آج اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے خود کے ہاتھ کی بنائی کافی پی لینے کی خواہش کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور پھر اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دیتی اس کی چمکتی آنکھیں جو محبت کی کشش لیے ہوئے تھیں، سامنے کھڑی لڑکی کا دل نہیں پگھلا پائی تھیں، جبکہ یہ چمک کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ ہاں، اگر یوں ہی آنکھیں کسی اور کو دیکھتے ہوئے بھی محبت سے تر ہونے لگتی، مگر یہ آنکھیں محض اسی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یوں نہال ہوتی تھیں۔ انزلہ کچھ پل کے لیے ان آنکھوں میں اپنے صاف شفاف چمکتے ہوئے عکس کو دیکھ کر محو ہو گئی۔ کیا اسے کبھی کسی نے بتایا ہوگا کہ اس کی آنکھیں سحر زدہ کر دیتی ہیں، یوں کہ ان میں اپنا آپ مدغم ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ اسے جلد ہی ان آنکھوں کو یوں نظروں میں بھرنے کے حق سے دستبردار ہو جانا تھا۔ حارب نے قدرے آگے کو ہوتے ہوئے بھویں اوپر کو اٹھا کر اس کے سامنے اپنا کافی کا کپ تھاما ہوا ہاتھ کیا۔ وہ سنبھلتے ہوئے بدقت مسکرائی اور ایک بار پھر سے نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ بس جلد سے جلد اپنا کام مکمل کرتے ہوئے وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اسے جلد سے جلد اس جادوئی جگہ سے دور جانا تھا جہاں مسلسل محبت کا فسون اس پر حاوی ہونے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ پھر میرے ساتھ کیوں شیئر کر رہے ہو؟ تمہاری بات الگ ہے، حارب نے کہتے ساتھ ہی بھانپ لیا۔ وہ اس کی بات پر کچھ سمٹی تھی اور ایک بار پھر واپس سے اپنے خول میں اترنے کی تیاری کرنے لگی۔ ویسے خیر ہے، آج اب آپ اپنے انکل کی غیر موجودگی میں ہی آ گئیں، حارب نے تنزیہ وار داغا۔ تو میری شیریں زبانی نے ابھی تک اپنا اثر چھوڑا ہوا ہے، وہ سوچتے ہوئے مسکرائی۔ آپ کہتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں؟ نہیں، وہ سرعت سے بولا، مبادا کہیں چلی ہی نہ جائے۔ تو میں چلے جانے کا کہنا ممکن نہیں۔ اس نے کافی کا مگ سائڈ میز پر رکھ دیا۔ انزلہ نے منع کر دیا تھا تو اب اسے بھی کافی پینے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ انزلہ نے خاموشی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ اس کی جانب بڑھا دیا۔ حارب نے سوالیہ انداز میں اپنی بھویں اوپر کو اٹھائیں۔ آپ سے جو ادھار لیا تھا وہ لوٹا رہی ہوں۔ کتنے ہیں؟ حارب نے اطمینان سے پوچھا اور اگلے ہی لمحے اس کے جواب نے اطمینان غارت کر دیا تھا۔ 65,000۔ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ فوراً سے سنجیدہ ہوا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے پیسے مل رہے ہیں، خوشی خوشی لیں۔ تم سے وابستہ ہر مسئلہ میرا ہی مسئلہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مجھ سے وابستہ ہر مسئلہ تمہارا ہے۔ یہی کہا تھا نا تم نے نورین سے؟ اب پلیز مجھے بتاؤ آخر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ انزلہ کو جواب دینے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر اس نے فوراً سے کہا، ٹوپی مت دینا، میں جانتا ہوں انکل نے تمہاری پاکٹ منی بند کی ہوئی ہے اور قاسم تمہیں اور لاریب کو صرف 10,000 پاکٹ منی دیتا ہے اور لقمان انکل 20,000۔ یوں تمہارے پاس صرف 30,000 آتا ہے، جبکہ دوسری جانب تم حد سے زیادہ ہوٹلنگ کرتی ہو، ڈھیروں آرڈرز کرتی ہو، شاپنگ بھی خاصی شہانہ قسم کی کرتی ہو۔ پھر چند ہی ہفتوں میں تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟
آپ کیوں میرے لائف سٹائل سے جل رہے ہیں؟ محنت کریں، حسد نہ کریں، اس نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ انجلا، مجھے بتاؤ تم کیا کر رہی ہو آخر؟ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ورنہ کیا میرے اوپر نظر رکھیں گے، یا میری جاسوسی کرنے کے لیے کسی کو میرے پیچھے لگائیں گے، یا پھر پوری دنیا میں اور مردوں کی طرح ڈھنڈورا پیٹ کر کردار کشی کریں گے؟ بتائیں آخر آپ کے ان مردوں میں سے کون سی قسم ہے؟ وہ تیز تیز لہجے میں کہتی سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگی۔ حارب اس کی باتوں پر کنک رہ گیا۔ چپ کیوں ہیں؟ بتائیں آخر کیا کریں گے آپ؟ میں خاموش ہوں کیونکہ میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا تم سب کی باتوں کو یوں ہی غلط رخ دے دیتی ہو، یا یہ اعزاز صرف مجھے ہی حاصل ہے؟ حارب نے ایک گہری سانس ہوا کے سپورٹ کی۔ انزلہ، مجھے کیا ضرورت ہے تم پر نظر رکھنے کی؟ میں تمہارے لیے فکر مند تھا جب بھی قاسم سے پوچھ لیا، تم سے بھی اس وقت اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ تمہارے حوالے سے پریشان ہوں۔ اور رہی بات کردار کشی کی، تو تمہاری کردار کشی کرنا مطلب اپنے خود کی عزت نیلام کرنا۔ اس صورت میں ایسا کیوں کروں گا؟ آپ کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں ہی اگر کہہ دینے سے چیزیں ہونے لگتی تو کسی کو کسی سے محبت نہ ہوتی، کوئی کسی کے فراق میں نہ سی سکتا۔ جہاں میں کسی کو غم نہیں ہوتا، کوئی ملال نہ ہوتا۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ نہیں سکتے؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ اگر تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دینے کا مطلب تم سے لاپرواہ ہو جانا ہے تو معذرت، میں یہ نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی تو کیا تھا، اب بھی کر لیں۔ نہ پہلے کبھی تم سے لاپرواہ ہوا تھا، نہ اب ہوں، اور نہ مستقبل میں ہوں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے باور کرایا۔ انزلہ کا دل ایک لمحے کو کسی خدشے کی زد میں آیا تھا۔ تم ابھی نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں انتظار کروں گا جب تم خود مجھے آ کر بتاؤ گی، اس نے نرمی سے کہا۔ انزلہ نے مدھم سا کھنکارتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا۔ یہ آپ کے پیسے، اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ حارب کی جانب بڑھایا۔ پلیز لے لیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حارب نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ تمہاری خواہشات پوری کرنا میرا فرض ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ آپ لائن مار رہے ہیں؟ اس نے اپنی گردن کو ذرا سا پیچھے کرتے ہوئے حارب کی جانب دیکھا۔ میں لائن مارنے سے کہیں زیادہ کا حق رکھتا ہوں، حارب نے بھی اسی کے انداز میں اپنے گردن کو کچھ آگے کیے کہا۔ ہاؤ چیپ، انزلہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے اس کو پیچھے دھکیلا۔ کسی کو پروفیشنل ایپ پر سٹاک کرنے سے بھی زیادہ؟ اس کی آواز میں عجیب سی شوخی تھی۔ انزلہ کے چہرے پر شرمندگی کے سائے لہرائے تھے، شاید پہلی بار۔ حارب بے ساختہ ہی مسکرا اٹھا اور پھر اس نے اپنی جیب میں سے والیٹ نکال کر اس میں سے ایک نوٹ نکالا اور اسے انزلہ کے سر پر گھمایا۔ انزلہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پتہ ہے پہلی بار تم یوں شرمندہ ہوئی ہو تو نظر اتار رہا ہوں، اب ہوتی رہنا، تمہارے چہرے پر یہ گلابی رنگ اچھا لگتا ہے۔ اس کے کہنے کے بعد ملازم کو آواز لگا اور صدقے کے پیسے اسے تھما دیے۔ غصے کی زیادتی کے سبب اس کا ناک لال ہو چکا تھا۔ پہلی بار اتنا غصہ سر چڑھا تھا کہ جواب نہیں بن پایا تھا۔ یو نو واٹ، تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ تمہیں تمہارا قرض واپس کیا جائے۔ اس نے خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ اسے یوں بھنا کر جاتا دیکھ کر اس نے ٹہکا لگایا تھا۔ کس بات پر یوں فلک میں شگاف ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اپنے پیچھے سے محمود صاحب کی آواز پر وہ گھوما تھا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑے شوق ہو رہے تھے۔ آپ کب آئے؟ تب جب تم ہماری بہو کا صدقہ اتار رہے تھے۔ خدا کو مانے، اب اگر آپ کی بیوی نہیں ہے تو آپ یوں دوسروں کی ٹو میں لگیں گے؟ وہ افسوس سے باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔ تم اسے تمیز سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہے جب بھی اس کا صدقہ دے رہے ہو؟ ہاں، میں کہتا ہوں وہ مان جاتی جیسے۔ وہ ان کے پاس سے ہوتا ہوا واپس سے کافی بنانے کے لیے کچن میں گھس گیا۔ کیوں، کیا نہیں مانتی؟ محمود صاحب نے دلچسپی سے سوال کرنے کے بعد اپنا چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے چسکی لی۔ بالکل بھی نہیں۔ ابھی جو اسے غصہ آ رہا ہے نا، اگر میں اظہار کر دیتا تو اس وقت اس کے بجائے میری یہ حالت ہوتی۔ وہ یاد کرتے ہوئے خود بھی ہنس دیا۔ اس کی زبان اللہ کی پناہ، اس کی حاضر جوابی اس سے بھی اللہ کی پناہ۔ وہ کپ میں کافی انڈیلنے لگا۔ پیاری لگ رہی تھی نا؟ محمود صاحب نے شرارت سے اسے دیکھا۔ ڈیڈ، میرا خیال ہے آپ کی حرکتیں شادی والی ہو گئی ہیں۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتا اپنا کافی کا کپ تھامے کچن سے نکل گیا۔ زبان صرف بہو کی نہیں، بیٹے کی بھی کافی زہریلی ہے، وہ اس کے پیچھے زور سے بولے تھے۔ اب اگلا سین۔ انزلہ کی طبیعت بہتر ہوتے ہی قاسم اور لاریب کو واپس سے سیر و تفریح کا شوق چڑھا تھا۔ صبح سویرے اس نے انزلہ کو کال ملاتے اپنی تجویز پیش کر دی تھی، جس کے بدلے اس نے نورین کی موجودگی سے کچھ یوں پناہ مانگی تھی۔ اگر تمہاری پیاری کزن بھی ساتھ چل رہی ہے تو میری طرف سے معذرت قبول کر لو۔ فکر نہیں کرو،
आखिरी बार उसकी वजह से तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं अब उसे कहीं लेकर भी ना जाऊं। कासिम के जवाब पर वो मुस्कुरा दी। उस दिन डिनर पर नौरीन का अंजला से कुछ कहना, और फिर अंजला और हारिब के बीच नौरीन का आना, और फिर नौरीन का भीगी बिल्ली बनकर सारे मामले में सुलह-जोई के लिए हाथ बढ़ा देना, वो सब बखूबी महसूस करता रहा था। मगर वो मामले को बिगाड़ने के बजाय सुधारने की कोशिश में अंजला और हारिब को ही समझाता रहा। आज वो एक बार फिर से नौरीन को अपने साथ लाकर वही बदमज़गी दोहराना नहीं चाहता था। शाम में अपने प्लान के ऐन मुताबिक उसने घर से निकलने के टेरेस के बजाय घर से भागने का प्लान तरतीब दिया था, और दोपहर में ही अम्मा से आंख बचाकर लारेब के कमरे से उसका कद आवर भालू लाकर अपने कमरे में रख चुका था। अंधेरा होते उसने उस भालू को अपने बेड पर लिटाकर उसके ऊपर कंबल डाल दिया, और फिर स्लाइडिंग डोर खोलता हुआ टेरेस पर आ गया। पहले उसने अपने और अंजला की टेरेस की मलिका दीवार फैलांगी, और उसके बाद अंजला और हारिब की टेरेस की मलिका दीवार फैलाकर वो महमूद साहब के घर की हदूद में आ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने शीशे के गिलास पर अपनी दोनों हथेलियों की ओट में अपना मुंह छुपाकर कमरे में झांकना शुरू किया, मगर दूसरी जानिब गालबंद पर्दे डले हुए होने के सबब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मजीद आगे को होता अपना बोझ शीशे के दरवाजे पर बढ़ाता पहले से ज़्यादा गौर से अंदर झांकने लगा। इससे पहले से दूसरी जानिब कोई हलचल महसूस होती, यकदम से ही दरवाज़ा खींचा गया था, और वह धड़ाम कमरे के अंदर पर्दे से उलझता ज़मीन पर जा गिरा। शर्म नहीं आती यूं एक नौजवान के कमरे में धाका झाकी करते हुए? हारिब कड़े तेवर लिए उसके सर पर खड़ा था। कासिम ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। हारिब ने उसका हाथ थामते हुए उसे खींचकर खड़ा कर दिया। नौजवान तो देखो, और तुम्हारे कमरे में है ही क्या? किताबें, घड़ियां? कासिम ने उसका मजाक उड़ाया था। कैसे आए हो? मत पूछो, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। उसने साथ ही एक गहरी सांस ली। मैं पूछ भी नहीं रहा, मेरा मतलब है किस सबब से आए हो? हम सब लोग साहिल समंदर चल रहे हैं, तुम भी चलो। नहीं शुक्रिया, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। वो बेड पर लेटते हुए अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। सीधा सीधा कहो, अंजला से डर रहे हो? कासिम भी उसके पास कोहनी के बल लेटकर शरारत से वार कर गया। हाँ, वो बड़ी कोई तरुम खान है ना? वो इस्तेज़ाइया हंसा। तरुम खान नहीं होने का तो पता नहीं, मगर वजीराबाद की छुरियाँ उसी की ज़ुबान से तेज़ होती हैं। कासिम फ़क्री अंदाज में मुस्कुराया। ज़ुबान तो माशाल्लाह पूरे ख़ानदान ही काफ़ी शीरी पाई है, मगर बद से बदनाम बुरा। हारिब भी कासिम के ज़ुबानी जोहर का हवाला दे गया। अच्छा चलो ना यार, मैं इतनी मुश्किल से तलावे दीवारें फलांगते हुए यहाँ आया हूँ, तो सीधे रास्ते से आ जाते। अबे नहीं यार, नहीं आ सकता था ना, अम्मा पकड़ लेती तो नौरीन को भी साथ लेकर आना पड़ता। वो कदरे बिजारियत से बोला। तो ले आते उसे भी, वैसे भी मुस्तकबिल करीब में आंटी तुम्हें उसी के साथ घुमाने वाली हैं। मोबाइल इस्तेमाल करते हुए उसके चेहरे पर जिद करती मुस्कुराहट थी। नहीं, वो अंजला को नहीं पसंद, अब उठ भी जाओ। कासिम उसे वहीं बेड पर लेटे मोबाइल इस्तेमाल करता देखकर जिद हुआ। हारिब वॉकिंग क्लोजेट की जानिब बढ़ गया। तो तुम सिर्फ अंजला की उसके लिए नापसंदीदगी के सबब उससे शादी नहीं कर रहे? मुझे भी वरीशा पसंद है। वो भी क्लोजेट के बाहर आकर खड़ा हो चुका था। यूँ कहो ना, खामखा में अंजला के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हो? हारिब चेंज करने के बाद बाहर आ गया। वैसे आजकल तो यूँ लड़कियां भी घर से नहीं भागती जैसे तुम भाग कर आए हो। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ अपना बाल ठीक करने लगा। हाँ, तो आजकल के दौर में कोई लड़कियों की भी यूँ ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाता जैसे मेरे घर वाले मेरी करवाने पर तुले हुए हैं। वो बिना अपनी हरकत पर शर्मिंदा हुए मुँह बिगाड़ कर जवाब दे गया।